अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा बेग और प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ हाज़िर हूँ। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, आज 4 मुहर्रम है। मुहर्रम का वो महीना कि जिसमें आले रसूल के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने जो अपने रब की रज़ा के लिए रब के लिए किया कि सारी दुनिया जब तक रहेगी उनका नाम और उनकी बातें होती रहेंगी। हक़ की खातिर सर न झुकाया बल्कि सर कटाया। पानी न मिला जवानों को क्या, 6 माह के अली असगर तक ने अपनी गर्दन कटाई। तो आइए हम इस टॉपिक पर अगर हम बात करें ना मुहर्रम के, तो ये फिर एक अलग ही टॉपिक है और इस पर हम बात तो करना चाहती हूँ मैं इसके हवाले से। जैसे माह रमज़ान या माह मुहर्रम के जो माह हैं ये ख़ास महीने होते हैं, लेकिन आज हमारी मेहमान शख्सियत को हम बुलाते हैं और उनका टाइम जो है वो इतना कैलकुलेटेड शॉर्ट टाइम होता है हमारे स्टूडियो का कि मैं माह मुहर्रम पे बात तफसील से नहीं कर सकती। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान को वेलकम करते हैं स्टूडियो में। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हैं और माशाल्लाह हर दिल अज़ीज़ हैं। कम्युनिटी में क्या पूरे टोरंटो में मशहूर हैं। और जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं। लोगों की माशाल्लाह इतनी कॉल्स हैं और इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं खुद इंतज़ार करती हूँ कि कब हमें टाइम देंगे तो कब हम इनसे ये बातें सब पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एजाज़ सयाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है और फिर आपका कि आपने बुलाया और आपके व्यूअर्स का कि उन्होंने इस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं अब आज तीसरा प्रोग्राम है तो उसको बहुत पसंद किया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी भी हैं आपसे भी, जी हाँ, मुझे भी, मुझसे भी जी। तो बस अब पिछले प्रोग्राम से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं कि वहाँ टाइम की कमी की वजह से हमने छोड़ दिया था कि प्लांट्स और दरख्तों पर हम बात कर रहे थे, तो फिर वो अचानक इशारा होता है स्टूडियो से कि जी कट करें, बंद करें। तो ज़रा वहीं से थोड़ा सा हम स्टार्ट ले लें। आपको याद है ना हम प्लांट्स की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली आज हम ऐसे करेंगे, एक तो प्लांट्स और ट्रीज को डिस्कस करेंगे जो हमने छोड़ दिया था। की बात करेंगे, हेल्थ की टिप्स भी आज आपने जी जी वो भी मैं लिखा हुआ है जी, वो भी है दूंगा इंशाल्लाह। और कोई नई बात जो आप करना चाहते हैं व्यूअर्स से इस प्रोग्राम के थ्रू, कोई नया मैसेज? जी वो फिर हम डिस्कस करेंगे ये जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं जी, तो ये हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका क्या असर होता है। और टाइम बचा तो फिर स्टोन्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में अगर फिर भी टाइम बच गया तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ये स्ट्रेस को और इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, कि हमारे पांचों सेंसेस के ज़रिए कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे हाइंड ब्रेन में जाती है, फिर मिड ब्रेन में जाती है, फिर फ्रंटल लोब में, फिर वहाँ से कैसे प्रोसेस होती है। तो टाइम बच गया, प्रॉमिस नहीं है लेकिन टाइम के ऊपर है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम टेकअप करेंगे जी। लेकिन आप भी कह रही थी कि जो व्यूअर्स हैं मुझे कह रहे हैं कि मैं दोबारा अपना इंट्रो, वो तो आपने अभी देना है या एंड में देना, इट्स अप टू यू। क्योंकि वो कहते हैं ज़रा आराम आराम से धीरे धीरे से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कुछ लोग नोट कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो कह रहे ज़रा तो बता दीजिए इंट्रोडक्शन आप एक बार मेरे ख्याल है अभी दे दीजिए स्टार्टिंग में, फिर एंड में भी ज़रूर दीजिएगा। जी जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था जी कि मैंने MBA एक तो एयरलाइन मैनेजमेंट में किया है कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा से, एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव MBA इन एयरलाइन मैनेजमेंट। जी माशाल्लाह। ये IATA ने स्पॉन्सर किया था। फिर एक और MBA मैंने किया था उससे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग में, वो मैंने किया था न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से। उससे पहले मैंने MSc न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में की थी लंदन यूनिवर्सिटी से, इंपीरियल कॉलेज वहाँ से। फिर मैंने MSc फिज़िक्स में भी की, लॉ भी किया, गवर्नमेंट गिलानी इस्लामिया लॉ तो कॉलेज। माशाल्लाह 4 MAs हो गए आपके, ठीक है ना, लॉ इसके अलावा है। जी जी MSc। फिर मैंने जर्मनी से बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, फ्रांस से किए हैं, इटली से किए हैं। फिर मैंने डिप्लोमा की जी हर्बल मेडिसिन में।
پھر میں سرٹیفائڈ ہپنوٹسٹ ہپنوتھراپی کے ذریعے علاج کرتا ہوں. پھر میں NLP کو پریکٹس کرتا ہوں, سائنٹالوجی کو کرتا ہوں, اوتار کو کرتا ہوں, ریکی ہیلر ہوں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ پھر میں نے ٹیلی کنائسس اور سائیکو کنائسس اور ساری چیزیں اور سائیکو سائبرنیٹک اس کے کورسز کیے ہیں, آپ کو پریشر کے کیے ہیں, یہ بھی میں پریکٹس کرتا ہوں. اورا ہیلنگ اور چکرا ہیلنگ کرتا ہوں. میگنیٹو تھراپسٹ ہوں, کرومو تھراپسٹ ہوں, ڈوزنگ پریکٹس کرتا ہوں, یوگا, برین جم, تائی چی کانگ اور TM میڈیٹیشن. اور میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ میں عامل حاضرات بھی ہوں, ماشاء اللہ. جو پامسٹ بھی ہوں. آپ کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ تھوڑا بہت نالج ہے اس بارے میں کہ کوئی اور بھی یہاں کرتا ہے یا کسی پر یہ کچھ تھوڑے سے, آپ کی تو ماشاء اللہ بڑی نالج ہے, ڈگریاں ہیں, بڑے مزے, تھوڑا بہت کوئی جانتا ہے کوئی ان کاموں میں سے کسی چیز کو؟ نہیں ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتہ. اچھا. تو بہرحال یہ جو کرومو تھراپی کی میں نے بات کی, پرانک ہیلنگ کی, میگنیٹو تھراپی, یہ ساری میں پریکٹس کرتا ہوں. اور پھر میں جو اگر کسی کے چکرس چیک کرتا ہوں, اگر وہ بیلنس نہیں ہے اور اورا صحیح نہیں ہے اس کا, تو میں وہ بھی بیلنس کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آف کورس فیس ہوتی ہے, وہ تو بات کی بات ہے. نہیں وہ ہم سامعین کو بتا دیں کہ یہ ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں اور ایسے لوگ بہت کم یعنی کہ کمیاب ہیں, اتنے قیمتی ہیں, یہ کم ملتے ہیں. تو ضرور کانٹیکٹ کیجئے, اپنا آپ کانٹیکٹ بھی بتائیے جب ٹائم ہو تو. جی, اور میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ میں ہے اور اس پہ بہت سارے لیکچرز میں نے دیے ہیں, پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی. پھر مطلب جو میرج پرابلمز ہوتے ہیں میاں بیوی کے, یا پھر چلڈرن کے جو ایشوز ہوتے ہیں, بچے بات نہیں مانتے یا بچے گریڈز نہیں اچھے آتے, یا پھر آپ کا ہارمونل امبیلنس ہے بچوں میں, خاص طور پہ PCOS ہے, یا اس طرح کے جوائنٹ کے ایشوز ہیں, وزن کو کم کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں میں پریکٹس کرتا ہوں. اب آتے ہیں کہ بھئی میرا جو ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس یہ کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی کام کیا ہے, ماشاءاللہ. میں نے تارپیڈو میں بھی وہ کیا ہے, میں نے لیزر رینج فائنڈر LRF کہتے ہیں اس کو, اس پہ کام کیا ہے, وہ بنائے ہیں. اس کے علاوہ میں نے پھر آرمی, ایئر فورس اور نیوی, اس کے لیے بہت سارے کام کیے, اللہ نے مجھے موقع دیا. پھر میں جب ارلی ریٹائرمنٹ لے کے آیا تھا یہاں پہ, تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ایک انٹرنیشنل مینجمنٹ کنسلٹنگ کمپنی تھی شکاگو بیسڈ, تو اس کو جوائن کیا. تو پورے US اور کینیڈا میں جو بھی اسمال ٹو میڈیم بزنسز تھی, ان سب کو ہم نے اپنی جو سجیشنز تھیں جو وہ دیں ان کو کہ کیسے بزنس کو امپروو کیا جاتا ہے. تو اور اس جتنا میں نے مطلب PIA میں اتنا نہیں سیکھا, 26 سال میں نے جاب کیا, جتنا میں نے وہ 1 سال میں اس کمپنی میں سیکھا, کیونکہ ہر قسم کا بزنس ہو, اسمال ٹو میڈیم بزنس. اور یہ بھی تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹیل ان اے ریسٹورینٹ, دیر آر 103 ways ٹو اسٹیل ان اے ریسٹورینٹ. تو ہم نے پھر پکڑا لوگوں کو اور ساری چیزیں کر کے ان کو بتایا جو لاس میں جا رہی تھی کمپنیز, تو ان کو امپروو کیا. میری اپنی ریل اسٹیٹ کی بروکریج ہے, آپ کو پتہ ہے. مارگیج کی میں نے فرینچائز لی ہوئی ہے سینٹم سے, تو سینٹم پروڈینشیل کے نام سے میری. اچھا. وہ بھی ہے, تو گھر لینا ہو, بیچنا ہو, یا مارگیج کا آپ کو مسئلہ ہو, تو وہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے جی 647-267-2767, اور میرا ای میل ایڈریس ہے sialijaz@gmail.com. اور میری ویب سائٹ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. میری فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے, میرا یوٹیوب کے اوپر بھی ہے. تو یہ مطلب آپ کو بتانا تھا. ویسے میں یہ بتا دوں کہ یہ مارگیج اور ریئل اسٹیٹ تو ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی نالج اور اتنے ایکسپیرینس, تجربات, علم ہے, علوم ہے, بلکہ وہ کسی کے پاس میرا خیال ہے کہ اتنے ہیں نہیں. ورنہ اکثر لوگ جو ہے نا کچھ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے تو بہت بڑھا چڑھا کر کے ہمیں بہت نالج ہے, بہت کچھ پتہ ہے. ماشاءاللہ اعجاز سیال صاحب کو اللہ زندگی دے, میں کہتی ہوں کہ ایسا ہیرا ہیں آپ سچی, کہ آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ بس یہ ٹائم جو ہے نا 45 منٹس تو کچھ بھی نہیں ہے سچی. یہ پروگرام ہمارا منیمم 2-2.5 گھنٹے کا ہو تو شاید ہمیں کچھ آپ سے جو ہے نا کچھ حاصل کر سکیں, ہم کچھ سمجھ سکیں, کیا کریں, ٹائم کی کمی. میں تھوڑا سا آپ کے ویورز کو بتا دوں کہ اگر کسی کا کوئی بھی ایشو ہے جی, تو میرا ایک طریقہ ہے, وہ میں ڈوزنگ بھی اور استخارہ کہہ لیں
اور سائیکومیٹری اور بہت سارے چیزیں اور میڈیٹیشن یوز کر کے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو فائنانشیل ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی آپ کا فزیکل ایشو ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے آپ کا فرسٹ نیم چاہیے ہوتا ہے اور آپ کی مدر کا فرسٹ نیم اور جو ایشو ہے جس کو ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں گے. میں انشاءاللہ ہر روز تو نہیں، مطلب ایک دو دن ٹھہر کے شام میں عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھتا ہوں اور پھر میں چیک کرتا ہوں جو بھی مجھے جواب ملتا ہے. کرتے ہیں بالکل کرتا ہوں. مجھے نہیں، جب میں میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں پھر نہیں کرتا ہوں. اچھا کہا کہ جی وہ فون جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں وہی نمبر ہے جو ان کا نمبر ہے. کہنے لگی وہ کال نہیں اٹھائی. میں نے کہا پھر دیکھ لیں گے، آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے. بزی بھی ہوتا ہے انسان. بس یہ ہوتا ہے کہ جب میں میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں ڈیفینیٹلی پھر نہیں کرتا ہوں. تو اس میں جو بھی مجھے جواب ملتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کون سے طریقے علاج سے ان کی یہ بیماری یا یہ ایشو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ اتنے تک میں بتا دیتا ہوں. اب تھوڑا سا جی آپ نے بھی محرم کا ذکر کیا، میں بھی تھوڑا سا ثواب کے لیے کر لوں. جی بالکل. کہ ایک شعر بھی ہے کہ دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. یہ مسلمان تھے، اگر کافر ہوتے تو یہ کام نہ کرتے کہ جو واقعہ کربلا ہوا. تھوڑا سا آپ نے بھی سنا ہوگا ایک واقعہ کہ یزید جب اپنی حکومت کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے امام حسین کو ایک کویسچن بھیجا کہ آپ کے گھر میں ایک درخت ہے آم کا یا کوئی بھی، اس پہ پھل آتے ہیں تو پہلے آپ خود کھائیں گے یا آپ دوسروں کو دیں گے. وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ بہن سے رشتہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو امام حسین نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو درخت ہے ایک آری لے کے اس کو کاٹو، اگر تو بورا سا نکلتا ہے تو اس کا جو پھل ہے تمہارے اوپر حلال ہے، لیکن اگر اس میں سے خون نکلتا ہے تو وہ حرام ہے. تو اس کا جواب اس کو مل گیا. کیا بات. اس کے بعد واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے. پھر تھوڑا سا 2 منٹ میں لوں گا. جنگ حرہ جو ہے وہ کیا تھی. اس واقعہ کربلا کے بعد یزید رکا نہیں، اپنے مظالم جو تھے اس نے یہ کیا کہ مدینے پہ اس کو پتہ چلا کہ لوگوں نے ریوالٹ کیا ہے، تو اس نے پھر مروان بن حکم اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے پھر حملہ کیا مدینے پہ، اور اس نے 3 دن تک قتل و غارت کرتا رہا. 10,000 سے لے کے اور 11,000 جو بدری صحابی تھے وہ تک قتل کیے. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کیا کہ جو گھوڑے جو تھے ان کی لید وغیرہ وہ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، وہ بندے رہے. 1,000 بچیوں کا ان فوجیوں نے ریپ کیا اور اتنے ظلم ڈھائے کہ جس کا کوئی، اس میں حضرت عمر کے 3 بیٹے بھی شہید ہوئے، عبد الرحمن بن عوف بھی شہید ہوئے، تو کوئی صحابی اس طرح کا نہیں بچا. اچھا پھر تھوڑا سا یہ ہوا کہ جب یہ کربلا کے جب بیبیاں جاتی ہیں کوفہ میں اور شام میں، ان کے سر سے آپ کو پتہ ہے چادریں چھین لی گئی تھیں اور لوگ مسلمان ہی تھے اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے. تو جوش ملی آبادی نے کہا ہے کہ سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ہی تھے اور ہم اس کے وارث ہیں، انہیں کے ہم ہم ہی سے تھے. اچھا جی اب بات ہے جی، ایک ویورز نے مجھے کہا تھا کہ میں جو ہے مائکرو ٹیوبلز کی بات کی تھی پچھلی دفعہ، تو اس کو تھوڑا سا شاید ان کو سمجھ نہیں آئی یا کیا ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھی میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ مائکرو ٹیوبلز کیا ہوتے ہیں. تو مائکرو ٹیوبلز جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ ایک ہالو ٹیوب ہوتی ہے جو آپ کے نیورون یا سیل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ بنی ہوتی ہے الفا اور بیٹا ٹیوبلین سے، اور یہ پروٹین ہوتے ہیں بیسیکلی. اور اس کو سیٹ آف سول بھی کہتے ہیں، یعنی یا کانشیسنس کی سیٹ بھی یہی ہے. یعنی مائکرو ٹیوبلز ہوتی تو ہالو ہے لیکن اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نے شاید پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو بایو فوٹانس ہوتے ہیں جو ڈی این اے کے کنٹریکشن سے یا ایکسپینشن سے نکلتے ہیں، وہ اس مائکرو ٹیوبلز کے تھرو پہلے تو سارے سیلز کو انفارمیشن بھیجتے ہیں ہماری باڈی میں، پھر پوری کائنات میں یہ انفارمیشن بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ لے کے بھی آتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری یہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر موت ہماری ہونی ہو تو یہ جو انفارمیشن اگر گئی ہے اور واپس نہیں آئی تو اس کا مطلب موت واقع ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر انفارمیشن گئی ہے اور پھر واپس آ گئی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں او بی ای یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واپس آئی ہے؟ نہیں، وہ تو پھر آپ کھڑے زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سورۃ زمر میں آیت نمبر 42 ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تم سو جاتے ہو تو ہم روح کو نکال لیتے ہیں اور چاہیں تو واپس کر دیں
اور نہ چاہیں تو اپنے پاس بلا لیں جسے موت کہتے ہیں. اور یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں بھی ہے. جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائکرو ٹیوبر سے جو انفارمیشن گئی واپس آئی تو پھر تو آپ وہ بھی ہو گیا, آپ کا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوگا. نہیں آئی تو پھر یہ کہ پھر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہی قرآن جو ہے آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ایگزیکٹلی وہی چیز بتائی ہے. آسان لفظوں میں جو اب سیدھے سادے لوگ پرانے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی سوتا مرا ایک برابر ہے, ایگزیکٹلی ہے کہ نا, تو بالکل یہ اسی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں آپ تھرو قرآن پاک اور یہ سورہ عمل کے جو آپ نے بتایا ہے. جی. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بہت ساری یوزفل انفارمیشن میں دوں گا. ہمیشہ ہی آپ کی ساری باتیں ہی بہت یوزفل ہوتی ہیں, ایسا نہ کہیں. اور بس اب ہمیں ہر پروگرام میں نئی باتیں, کیونکہ ڈیو ٹو ٹائم ڈیوریشن ہمارے پاس ہمیں ہر بات ہی کرنی ہے نا. انشاءاللہ کریں گے. اچھا, دوسرا یہ کہ میں اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ ڈائبٹیز کے اوپر بات کروں, جو میں شروع میں کہتا بھی آ رہا ہوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا ہے. اور ایول آئی جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ تو آج ہی بتا دیجئے ایول آئی کیا ہے پلیز. دنیا اس کے اوپر میں نے پورا پروگرام بہت جگہ کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں وہی پورا پروگرام میں اس کے اوپر کروں. پھر اورا جس کے آپ بہت زیادہ چکراس جو ہیں, جی ہاں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پورا اس کو ڈیٹیل میں جو اپنے سامنے ان کو بتائیں گے انشاءاللہ. ورک جو آپ نے مجھے بہت پہلے شروع میں بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو کلینز یور اورا, ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ جیسے سیدھے کھڑے ہو کے ادھر دیکھیں 3 بار ایسے ایسے کرنا, I'm cleaning my aura, رائٹ لیفٹ سر آگے پیچھے, یہ سارا یہ پوری پریکٹس جو ہے یہ ہے نا, is this the main thing. پہلے تو سمجھاؤں گا جی اور چکراس ہوتے کیا ہیں, اور پھر ان کو ڈائگنوز کرنا کہ وہ بند ہیں, چل رہے ہیں یا الٹے چل رہے ہیں. جو 7 چاکراز ہیں اپنا کراؤن چاکراز سے لے کے اور روٹ چاکراز, جی, تو پھر ان کی کلینزنگ کیسے کرنی ہے, تو انشاءاللہ وہ پورا پروگرام ہوگا. جی ہاں بالکل. اور ایول آئی کا جیسے آپ کریں گے اس پہ بھی بتاؤں گا کہ ایول آئی کیا ہے, اور اس کو یہ کرسچینٹی میں بھی ہے اور باقی مذاہب میں بھی. جی بالکل ہے, اس کا وجود ہے بالکل. آف کورس. اب آتے ہیں, مجھے جب آپ نے بریک لینی مجھے بتا دیجیے گا. جی, تو ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو پلانٹس اور ٹریز کے اوپر میں نے بات کی تھی. تو پچھلے میں نے بتایا تھا کہ جو جتنے بھی پودے اور پلانٹس ہیں وہ ہماری طرح سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہماری آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی یا ہمارے کان ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے, لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے, وہ ان پہ درود و سلام بھی بھیجا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ حضرت لقمان جو تھے ان کو پودے باقاعدہ ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میں فلاں جو بیماری ہے اس کا علاج مجھ میں ہے. تو اپنی کریکٹرسٹکس جو ہے, اپنے خصوصیات کو ان کو بتاتے تھے جس سے وہ علاج کرتے تھے. اور یہ بھی سائنس نے ثابت کیا اور آج تک یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس کے تجربے, ایک تو کلیو بیکسٹر تھا, اس نے, میں نے شاید پہلے پروگرام بتایا تھا کہ کیسے تجربہ کیا, کہ اس نے کہا میں اس کو, وہ کلیو بیکسٹر ہوتا ہے جس نے پولی گرافک مشین جو ایجاد کی تھی جھوٹ پکڑنے کی, تو اس نے یہ کیا تھا کہ وہ بیٹھا تھا لیبارٹری میں, اس نے کہا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے وہ کرتے ہیں. بس یہیں سے ہم بات کریں گے کہ اب ٹائم ہوا ہے کہ بریک کا اشارہ ہے, تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ہم بریک ٹائم اوور ہو گیا ہے, اسٹوڈیو میں واپس آ چکے ہیں. بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے کہ آپ نے کہا اس نے جھوٹ بولنے کی جو مشین ایجاد کی, تو اس نے کہا کہ میں جو پودوں میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں یعنی اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں. تو اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا ہوتا لیٹ نائٹ, تو اس نے کہا کوئی ماچس تو تھی نہیں اس کے پاس, تو اس نے کہا میری جو سیکٹری ہے وہ سگریٹ پیتی ہے تو لائٹر ہوگا. تو وہ گیا, ابھی وہ لائٹر لینے گیا تھا تو اس نے وہ جو الیکٹروڈ لگائے ہوئے تھے پودوں کے ساتھ وہ شور مچانا شروع ہو گئے. یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں جلانے والا. تو مطلب یہ اس طرح پہ آپ جنگل میں جائیں, کسی درختوں کو کاٹیں تو درخت چونکہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑے اداس ہو جاتے ہیں دوسرے درخت, ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میری اگلی باری میری نہ ہو. اچھا, میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی جائیں اپنے آپ کو فریش کرنا ہے, اور آکسیٹوسن جو ہارمونز ہیں خوشی کے وہ اگر کرنے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں, تو میں درختوں کو ہگ کرتا ہوں جا کے. تو صبح میں چونکہ اتنے لوگ نہیں ہوتے تو زیادہ وہ پریشانی نہیں ہوتی. تو جب آپ ہگ کریں گے, تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے اور ان کو آپ پیار دیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو آکسیٹوسن ہارمونز ہیں, جو خوشی کے ہارمون ہیں, وہ آپ میں جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی کرنا ہے. دوسرا انہوں نے ایک اور تجربہ کیا کہ گوبھی کے پتے پھول تھے, انہوں نے, ایک بندے نے ان کو کاٹا, وہ سارے الیکٹروڈ لگے ہوئے تھے باقی پھولوں پہ بھی, گوبھی کے پتوں پہ. تو وہ پھر باہر چلا گیا
اب دوسرے جو پودے تھے وہ دیکھ رہے تھے, اچھا وہ بندہ تو چلا گیا, اب وہ دوبارہ جب کمرے میں آیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, وہ جو الیکٹروڈ لگے ہوئے تھے کہ بھئی یہ بندہ ظالم ہے, یہ قاتل ہے, اس نے ہمارے بہن بھائیوں کو کاٹا ہے. تو یہ اتنے تک اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ رکھی ہے. اسی لیے اچھا گھر کے جو پلانٹس ہیں ان سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں نا, گھر میں منی پلانٹ ہیں, پودے ہیں, گلاب ہے, چمیلی ہے, موگرا, سب سے ان سب سے بھی بالکل ہو سکتی ہے جی. اچھا میری وائف تو خاص طور پہ اس نے پودے رکھے ہیں اور کچن میں رکھے ہیں. میں بھی بہت پلانٹس رکھتی ہوں, تو مجھے بھی یہی شوق ہے کہ ان سے باتیں کریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ لندن میں بیٹھ کے, یو کے میں بیٹھ کے, انہوں نے ٹوساں ایک جگہ ہے ایریزونا میں, وہاں پہ پودے تھے, رینڈملی انہوں نے سلیکٹ کیا اور اس کو ہیل کے, ایک پودا جو تھا مرجھا رہا تھا, تو ان کو نہیں پتا تھا کون سا اے ہے یا بی پلانٹ ہے, مرجھا رہا ہے, تو انہوں نے لندن سے بیٹھ کے اس پلانٹ کو سلیکٹ کیا اور کوئی پتہ نہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی, اور پھر اس کو ہیلنگ دی اور وہ پودا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. وہی جیسے فار ہیلنگ ریکی ہے اور اس کی بھی ہے, تو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے ویڈیو اس پر کیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو قرآن میں بھی, اچھا یہ چونکہ پودے سارے یہ گواہی دیں گے قیامت والے دن, اور سورت قرآن میں سورت زلزال ہے, اس میں یہی ہے کہ یوم اذن تحدث اخبارہا, کہ ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی, ہمارا جسم بھی اور ساری چیزیں, یہ سارے CCTV بنے ہوئے ہیں, ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی بالکل. اور قیامت کے دن ہم پھر انکار نہیں کر سکیں گے کہ بھئی یہ وہی تو ہے کہ ایک ایک اعضا بولے گا, بات کرے گا, اس نے یہ کیا. جی وہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ دہلی میں ایسا تھا کہ یہ CCTV لگے ہوئے تھے, تو ایک رکشے نے تھوڑی سی کوئی مطلب وہ کیا, پارکنگ غلط جگہ کی, لیکن اس نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی ٹرائی کی, پولیس نے روکا, تو اس نے اس سے پوچھا بھئی قسم اٹھاؤ کہ تم نے وہاں پارکنگ, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کی, قسم اٹھا لی اس نے. تو انہوں نے کہا, پھر اس کو فلم دکھائی کہ بھئی یہ تھے تم ہو کہ نہیں, پھر اس نے اقرار کیا. تو قیامت میں والے دن اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ساری چیزیں گواہی دیں گی, اور یہ زلزال, سورہ زلزال میں اور باقی جگہ بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہم اس سے وہ کرتے ہیں. اچھا جی اب ہم آتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, میں اس کو کنٹینیو رکھوں. جی اس کو کنٹینیو کیجیے, ابھی ہمارا سیکنڈ بریک میں ٹائم ہے. جی تو یہ جو سٹارز ہیں اور پلانٹس ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری صحت کے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں. اور دیکھیں میڈیکل سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف ایک آرگنز ہیں, اس میں بلڈ ہے, اس میں اور کیمیکلز ہیں, مسلز ہیں اور اسکن وغیرہ ہے, تو باقی اس کے علاوہ اسی کی خرابی, اگر ان میں کسی چیز میں خرابی ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن یہ ہمارا جسم, میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, ایسے نہیں ہے, ساری چیزوں سے انٹر کنیکٹڈ ہے, پوری یونیورس کے ساتھ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اس لیے حضرت علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے امام حسن سے بات کرتے ہوئے کہ امام حسن تو سمجھتا ہے کہ تیرا جسم ایک چھوٹا سا جسم ہے, صغیر ہے, لیکن حالانکہ یہ عالم اکبر ہے, اس میں یہ پوری بہت بڑی کائنات ہے. تو اس کو آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں اور روحانی عالم میں سارے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا سیل ہے, وہ آپ کے نیورونز میں یا کسی اس کو جیسے کریاٹک سیل کہتے ہیں, تو اس کے اندر ایک پوری مائکرو یونیورس ہے. یعنی سیل جو ہے وہ پورا, اس میں بریدنگ سسٹم بھی ہے, اس میں ڈائجسٹیو سسٹم بھی ہے, ان سارے کے سارے سسٹم اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمارا یہ کہ اس مائکرو یونیورس کو, جو میکرو یونیورس جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے, اس کے ساتھ ہم تھرو میڈیٹیشن کنیکٹ ہوں اور وہاں سے انرجی لیں. شاید میں نے پچھلے اس میں بھی بتایا تھا. تو ریکی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ پہلے میڈیٹیشن بہت ضروری ہے ٹو اسٹارٹ ود, رائٹ؟ اگر آپ چھوڑ دیے, ڈسکنیکشن ہو گئی آپ کو, آپ نے کافی عرصے سے نہیں میڈیٹیشن کیا, میڈیٹیٹ نہیں کیا, تو کیسے ایک بندہ ریکی تھراپسٹ تو ہے, لیکن اگر اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو وہ آپ کسی کو ہیلنگ تو نہیں دے سکتے نا. بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ریکی جو ہے مائنڈ سائنسز کی, ریکی ایک چھوٹا سا فیلڈ ہے جی, لیکن اس میں بہت سارے اور علوم ہیں. جی بالکل, میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از میڈیٹیشن, بہت ضروری ہے. جی میڈیٹیشن تو بہت ضروری ہے, لیکن میں پھر اس پہ پورا ایک لیکچر دوں گا کہ میڈیٹیشن سے پہلے بریدنگ ایکسرسائزز ضروری ہیں, اور وہ پھر کتنے قسم کی ہیں اس پہ پورا ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں کہ 7 قسم کے پلانٹس ہیں مینلی جو ہیں, اس میں یہ کہ ہمارا سن ہے, مون ہے, جوپیٹر ہے, وینس ہے, سیٹرن ہے, مرکری ہے. تو یہ سارے جو 7 ستارے ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالتے ہیں. تو ہم باقی کو تو آپ چھوڑ دیں, صرف مون اور سن کو لے لیں. صرف اگر یہ 2 نہ ہوتے نا تو ہماری اس پلانٹ ارتھ کے اوپر لائف ممکن نہیں تھی. اچھا اب دیکھیں کہ جو چاند ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ جو جتنے بھی پھل فروٹس ہیں ان کو
رنگ اور جو ذائقہ ہے یہ اس کی چاند کی کرنیں جو ہیں اس میں ڈالتی ہیں. اچھا. اور جو سورج ہے وہ اس کو پھلوں کو پکاتا ہے. مطلب چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. اور دوسرا جو سورج ہے یہ سمندر کے پانی سے، میں نے پچھلی دفعہ وہ سورۃ واقعہ کی ایک آیت بھی سنائی تھی کہ سمندر کے پانی کو اٹھا کے بخارات کی شکل میں لے جاتا ہے، بادل کی شکل میں، پھر مینہ برستا ہے اور اس سے پانی ہم جو پیتے ہیں اور باقی استعمال میں لاتے ہیں. جو چاند ہے چونکہ ہمارے برین میں 90% پانی ہے، اب چاند کا بھی پانی کے اوپر بہت افیکٹ ہوتا ہے. چاند کی پہلی کریسنٹ جو ہوتا ہے اور فل مون چاند کی 14ویں جو ہے یہ اس میں اتنی الیکٹرو میگنیٹک فورس اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ایک ہلچل مچی ہوتی ہے جی مد و جزر، اور اس میں اور ایون ہمارا برین بھی پوری طرح کام نہیں کرتا. اور اسی میں زیادہ تر جو دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں انہی 2 دنوں میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو اثر ہے ہمارے کروموزومس کے اوپر، ہمارے ڈی این اے کے اوپر بھی ہے. امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ اپنے جیسے جو شادی شدہ حضرات ہیں اپنے چاند کی پہلی رات کو اور چاند کی 14ویں رات کو اپنی وائف کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ان کے جو جینز ہیں وہ ڈی شیپ ہو سکتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بہت جو بچہ پیدا ہوگا وہ صحیح اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوگا. تو اس لیے یہ مطلب یہ 2 چیزیں آپ لے لیں جیسے چاند. اب آتے ہیں جیسے جوپیٹر ہے. ابھی جوپیٹر کیا کرتا ہے، اس کو مشتری کہتے ہیں جی اردو میں. یہ ہمارے جسم کی جو فیٹس ہیں اور ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں بڑا شارٹ کر کے لایا ہوں، نہیں آگے بتاتا ہوں وہ بھی. اچھا، مارس جو ہے مریخ، اس کو ریڈ پلینٹ بھی، ریڈ سٹار بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے مسلس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جن کا جو برتھ سٹار ہے وہ مارس ہے وہ زیادہ تر اچھے پلیئرز ہوتے ہیں کہ ان کے مسل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں مرکری کی طرف یا عطارد. یہ جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور خاص طور پہ ہمارا جو لاجیکل مائنڈ جس کو ہم لیفٹ برین کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ سٹارز جو ہیں ایسے سٹارز والے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا اوریٹر ہوتے ہیں، یعنی خطیب ہوتے ہیں بہت اچھے، اور ان کی کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح جو وینس ہے یا زہرہ، ایسے لوگ اب جو آپ بات کر رہی تھی پیسوں والی، وہ فائنانشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو زہرہ جن کا سٹار زہرہ یا وینس ہے وہ فائنانشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیبرا کا ہے نا وینس، لیبرا کا نہیں وینس تو سٹار میں ابھی سٹار کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ جو سیٹرن ہے یا زحل ہے، اس میں اگر آپ اپنے آئل اور گیس کو ایکسپلور کرنا ہو تو اس میں آپ کے بہت اچھی چانس، اور ایسے لوگ جو ہیں آئل اینڈ گیس کے فیلڈ سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں کہ جو یہ جو 7 پلینٹس ہیں یہ مختلف قسم کی کاسمک ریڈیشنز جو ہیں وہ ریڈیٹ کرتے ہیں. اچھا، جو ہمارے چکراس کو اور ہمارے جو چکراس جن کو انرجی سینٹرز بھی کہتے ہیں اور ہمارے اورا کو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور ہر پلینٹ سے جو کاسمک ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہیں اس کی فریکوینسی اور ویو لینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیک اپ کر لیتے ہیں. جیسے مارس ہے، میں بات کر رہا تھا، مارس کا تعلق جو ہے روٹ چکرا سے. اس کو میں جیسے پہلے کہا تھا اس کو ریڈ پلینٹ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اس کا کلر چونکہ ریڈ ہے تو یہ روٹ چکرا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے. اچھا، اب اگر ہم نے روٹ چکرا کو اسٹرانگ کرنا ہے تو میڈیٹیٹ کر کے تو ٹرائی کریں کہ یہ جو مارس ہے اس سے ریڈیشنز آ رہی ہیں کاسمک ریڈیشن اور آپ کے روٹ چکر کو اسٹرانگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورے طریقے اس کو میں بتاؤں. کتنے منٹ تک کرنا چاہیے؟ جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں کریں. سارے سٹار کی خاص طور پہ جو مسلمان ہیں وہ تو فجر کی نماز کے بعد، جیسے میں کہتا اس لیے جو میں خود کرتا ہوں جی، تو آپ کو کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. آپ خود فیل کریں گے کہ آپ میں کتنی انرجی آ گئی ہے. اب دوسرا جو پلینٹ ہے وہ سیٹرن ہے. اس کا کلر جو ہے وہ اورنج ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سپلین چکرا کے ساتھ ہے، جو دوسرا چکرا ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو جوپیٹر ہے اس سے ریلیٹڈ جو کلر ہے وہ یلو ہے اور یہ ہمارے سولر پلیکس کے ساتھ ہوتا ہے. اب آتے ہیں جو وینس ہے، اس کا کلر گرین ہے اور یہ ہمارے ہارٹ چکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد عطارد یا مرکری جو ہے یہ بلو کلر ہوتا ہے اس کا، اور اس کا جو چکر ہے وہ تھروٹ چکرا ہوتا ہے. جب ہم تھروٹ چکرا کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی میں تھوڑا سا بیچ میں بتاتا جاؤں
ٹائم کا لیکچر زیادہ ہے اور ٹائم تھوڑا ہے. تو اس میں یہ کہ جیسے میں اس سے ریڈیشن لیتا ہوں, اس سے ریز لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے, تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی جو گرین کلر کی ریڈیشن, کاسمک ریڈیشن آ رہی ہیں تو یہ اور وینس سے آ رہی ہیں, تو یہ کیسے میرے دل میں پھر یہ لو اور گریٹیچیوڈ اور اپریسیشن اور پیشن, کمپیشن اور اس کی ویوز آ رہی ہیں ساری. میرا دل جو ہے اور یہ پورا پیار اور محبت سے بھر رہا ہے. اسی طرح جو تھروٹ چکرا ہے, اس میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو بلو ریڈیشن آ رہی ہیں مرکری سے, یہ میرے تھروٹ چکرا کو یا تھائرائڈ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے, ریجوینیٹ کر رہا ہے, اور میرے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو بڑھا رہا ہے. تو اسی طرح جو آپ کا مون ہے اس کا تعلق ہمارے تھرڈ آئی یا پیٹیچوری گلینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا جو کلر ہے وہ انڈیگو ہے, اس سے ہم میڈیٹیٹ کر کے اور اس سے انرجی لے سکتے ہیں. اور جو کراؤن چکرا ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے وہ سن کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا کلر وائلٹ ہوتا ہے, تو اس سے بھی ہم انرجی یہ جو, اور اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ وہ پائنیل گلینڈ ہے. تو یہ صرف سوچ ہے, مطلب اگر کسی نے بھی میڈیٹیشن کرنی ہے فجر کے بعد کا ٹائم اچھا ہے, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو زندگی میں اسٹارٹ تو کریں نا, اس طرف آئیں تو صحیح. یہ نالج آپ اتنا بتا رہے ہیں, اس کو کریں, پریکٹس تو کرنی چاہیے تھوڑی سی. وائی ناٹ, کبھی نہ کبھی تو کچھ حاصل ہوگا ان کو کہ نہیں. اور اس کا میں ایسی خالی ہوا میں جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ یہ پروگرام اتنا نالجبل اور اتنا آپ ٹائم دے رہے ہیں, تو میری یہ بڑی وہ ہے کہ آپ لوگ ذرا غور سے سنیں اس پروگرام کو, بار بار ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں جاز سیال صاحب. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے بس 40 منٹ بلا کے کسی مہمان کو تو اس سے باتیں کریں اور ختم نہیں. یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کام آنے والی باتیں ہیں. اگر اس کو آپ تھوڑا سا فالو اپ میں لگ جائیں اس کے, تو پھر دیکھیں زندگی بدل بھی سکتی ہے. اور میں جیسے کہا کہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, ایون قرآن میں سورۃ واقعہ میں پہلے بتایا تھا, ذکر ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج, کہ اللہ تعالیٰ ان بروج کی یہ زوڈیک ہوتے ہیں ستاروں کے, ان کی قسم کھاتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. بالکل. اور اسی طرح اس کے پھر ریٹروگریڈز بھی ہوتے ہیں کہ یہ جب پیچھے چلے جاتے ہیں, اور اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے سورۃ تکویر میں. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہتا ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جو آگے جاتے جاتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی ہے. اور ان کے ڈفرینٹ, جب یہ ریٹروگریڈ میں جاتے ہیں تو پھر نیگیٹو کاسمک ریڈیشن جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اور پھر لوہے, اس کی لوح بنتی ہے تختی کے اوپر, اور دعا بھی ہوتی ہے. تو اس میں لوہے نحوست سیارگان, اور پھر دعا بھی ہوتی ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں دعائے دافع نحوست سیارگان. یہ بات خاص طور سے وہ لوگ سن لیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ بلیو نہیں ہے, 40 روز کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے سیارہ ستاروں والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے بات کر لی کہ جی یہ کیا بتا رہے ہیں, ستاروں کا حال, ستاروں کی باتیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی پیدائش کے وقت یہ ستارہ آپ کا صحیح نہیں تھا, یہ اس گھر میں بیٹھا تھا. تو یہ اتنی نالج کی باتیں قرآن پاک کے حوالے سے اعجاز سیال صاحب بتا رہے, بقول ان کے کہ میں کوئی ہوا میں یہ باتیں نہیں چھوڑا ہوں. تو پلیز تھوڑی سی توجہ دیجیے, تھوڑی سی اٹینشن دیجیے اور سنیے. اور یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں نا, کہ اس طرف مت جانا, یہ باتیں نہ سننا اور تم بالکل کافر ہو جاؤ گے, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات تم کر رہے ہو, تو اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ قرآن کے حوالے سے بتا رہے ہیں. تو یہ آپ ضرور سنیں, سوچیں, سمجھیں اور دیکھیں کہ کتنی ایسے آپ کی لائف بدل سکتی ہے اگر اس پر آپ عمل کریں. تو اور یہ جو ہمارا ستارہ ہے زحل, جی, یہ اگر ریٹروگریڈ میں چلا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں 60 یعنی 2.5 سال سے لے کے 21 سال تک آپ کے اوپر نیگیٹو ریڈیشن آتی رہتی ہیں. بالکل, ہم یہیں سے 60 سے لیں گے. تو اب وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی ناظرین, تو بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات چل رہی تھی 60 کی نا, وہ ذرا پھر سے. ہاں, اس میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ نیگیٹو کاسمک ریڈیشن یہ سائنٹیفک ہے, آتی ہیں تو آپ کے اورا کو ڈسٹرب کرتی ہیں, آپ کے برین کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور پھر آپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں وقت صحیح نہیں چل رہا یار تمہارا, یہ کیا ہو گیا. تو یہ باتیں یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ دلچسپی تھوڑی سی لیں اور سنیں کہ آپ کا اورا جو ہے وہ ویوی ہو گیا ہے. جی, تو آپ جو بھی آپ ڈیسیجن کریں, چاہے وہ فائنانشیل ڈیسیجن ہوں, چاہے آپ کے سوشل ہوں, تو جیسے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا کوئی بزنس شروع کرنا ہے,
تو پہلے ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کی اسپرچویلٹی اتنی ہائی ہے کہ پھر آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں, پھر ستارے آپ کے پیچھے چلتے ہیں. جی وہ حضرت علی جا رہے تھے تو ایک نجومی نے کہا تھا کہ جی یہ ٹائم آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, فلاں ستارہ جو ہے وہ گردش میں آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو وہ چلے گئے, تو واپس آئے, وہ جنگ تھی, وہ جیت کے آ گئے, تو دیکھا تو وہی بیٹھا ہوا تھا نجومی. تو اس نے کہا جی یہ کیا ہو گیا ہے بھئی, آپ کا ستارہ تو اس میں تھا, لیکن جب اس نے حضرت علی نے کہا اب دیکھو ستارے کو, وہ دیکھا تو وہ دوسرے ریٹروگریڈ سے ہٹ کے وہ پروگریشن اس میں چلا گیا تھا. تو اب یا تو پھر آپ کی پرسنالٹی اتنی اونچی ہو کہ آپ اسپرچولی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. اب ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, گناہ گار لوگ ہیں, تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے چلنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ چیزیں, اور پھر ان سے یہ ساری ریڈیشن بھی اللہ تعالیٰ ہی امیٹ کرواتا ہے, میں نہیں کرواتا ہوں یا کوئی اور نہیں کرواتا. تو اس کو تھوڑا سا وقت کو دیکھ کے اگر کریں گے ڈیسیجن, ہمارا اورا بھی اسٹرانگ ہوگا, اور ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے فائنینشیل, فزیکل, مینٹل, اسپرچوئل, وہ ہمارے صحیح ہوں گے. ایک خاتون نے کویشچن کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے کہ جی وہ ذرا پوچھ لیجیے گا کہ یہ کہتے ہیں منگلک کیا ہوتا ہے, کیا یہ ہم مسلمان ہیں, تو وہ کسی نے کہا تمہارا بیٹا تو منگلک اس کی شادی منگلک سے ہی کرنی ہے ورنہ ٹوٹ جائے گی, خراب ہو جائے گی, بربادی ہو جائے گی. تو یہ اس کا طریقہ تو میں نے بتایا جس ہر ایک اپنے طریقے سے چیک کریں. مجھے وہ اپنا فرسٹ نیم جو بیٹے کا فرسٹ نیم ہے, ٹھیک ہے, اور جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس بچی کا فرسٹ نیم اور اس کی والدہ, دونوں کے والدہ کے فرسٹ نیم. تو آپ یہ بتائیں گے کہ منگلک ہے کہ نہیں؟ اور نہیں, میں یہ بتاؤں گا کہ شادی اس کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی, یا 50-50 ہوگی, اچھا, یا صحیح نہیں ہوگی, تو آگے ان کی مرضی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر استخارہ ان کے حق میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ صدقہ دے کے بھی وہ کام شروع کر سکتے ہیں. اچھا, اور وہ جو تھا کہ آپ بات سنی تھی کہ جی وہ ایشوریا جو تھی وہ منگلک تھی, تو اس کی شادی پہلے بندر سے ہوئی, پھر ایک درخت سے ہوئی, پھر وہ بندر تو مر گیا, درخت سڑ گیا, تب جا کے ابھیشیک بچن سے ہوئی, تب وہ ان کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہے. جی ستاروں والوں نے کہا کہ جی ہاتھ دیکھ کے ان کا کہ یہ تو منگلک ہے لڑکی. اچھا نہیں, میں اس پہ تو میں تو خود حیران ہوں کہ یہ قصے میں تو جو چیز سائنٹیفک چیزیں میں ان کو لیتا ہوں. جی بالکل. اچھا, اب ٹپس کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ٹپس کی نہیں, وہ بات ابھی 7:30 والی ختم جی ختم ہو گئی. اچھا, تو پھر اب کچھ اچھی ہیلتھ کی ٹپس بتائیے ذرا, 2-3 تو ہوں. جی نہیں دیکھتے ہیں. ہاں بٹ اور بات بھی کرنی ہے. جی ایک تو ہائی بلڈ پریشر اگر کسی کا ہے تو یہ بڑا اچھا نسخہ ہے. سامنے بیٹھی آپ. اچھا, ہائی بی پی والی تو آپ نے جی ایک تو ہربل علاج بتا رہا ہوں جی, اور دوسرا ایک ٹپ نسخہ ہے وہ یہ ہے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسرول لینا ہے. اپنے اسرول کو چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں. اچھا, اسرول, کالی مرچ اور دار چینی, یہ اپنے ہم وزن لے لینا ہے. یعنی سپوز 5 گرام اس کے 5 اس کے 5 اس کے آپ نے پیس لیا. اب اس کو اپنے اگر یا تو پاؤڈر فارم میں لینا چاہیں تو پانی کے ساتھ, نہیں کچھ لوگ گولیوں کے شوقین ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے ٹیبلٹ لینے, تو آپ ایسے کریں کہ منقع ہوتا ہے نا, تو منقع میں اس کے پاؤڈر کے وہ گولی بنا لیں, وہ بالکل گولی بنا لیں, اور پھر ایک گولی آپ پانی کے ساتھ لے لیں, آپ کا بی پی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور منقع ویسے بھی فائدے کرتی ہے پیٹ کے لیے, کانسٹیپیشن کے لیے. اچھا, دوسرا علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پنکی ہے آپ کی چھوٹی انگلی, آپ اس نے اپنے جو ہی آپ کا بی پی اپنے چیک کرنا ہے ہائی ہے, تو آپ نے اسے پمپنگ شروع کرنی ہے اور سانس گہرے گہرے لینے. دیکھیں میں جیسے کر رہا ہوں, آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ پمپنگ آپ نے کریں گے اور سانس بھی گہرے لیں گے, تو تھوڑی دیر میں آپ کا بی پی جو انشاءاللہ کم ہو جائے گا. اچھا جی, اب آتے ہیں دوسری چیز. اب اس کو بالکل 1 منٹ بند کر لینا ہے یا بس آنکھیں بند کر کے, اور آپ نے پمپ کرنا ہے. تو کسی بھی فنگر سے بس کو کانوں میں یہ آتی ہے نا زیادہ. اچھا, بند کر لیا, دیکھ کے بند نہیں کرنا, پمپ کرنا ہے. اچھا, فنگر سے بھی, فنگر سے دیکھیں نا. اچھا, جیسے پمپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ, اس طرح یہ پمپ کر رہے ہیں, اور سانس کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے جب, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بی پی انشاءاللہ انوم ولوم کی طرح جو یہ ایکسرسائز پیٹ کی. جی اچھا, اب آتے ہیں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے کام الٹ ہو رہے ہیں, صحیح نہیں ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک ٹپ اور چیز کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے, یہ سب لوگوں کے لیے کام ہے. کام تو بہت سارے ہیں, کس کے کیا ہے, میرے کچھ ہیں, آپ کے کچھ ہیں. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. اچھا, آپ نے دونوں ہاتھ لینے, ان کی لکیروں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں گے کہ آپ کا سپوز اگر یہ جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہے جی, اور اس میں بہت ساری لکیریں ہیں, مطلب لکیریں جو جیسے ہارٹ کی ہے یا برین کی, مائنڈ کی ہے, اور یہ لک لائن ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, لیکن دوسرے ہاتھ میں کلیئر ہیں.
اچھا جو ڈومیننٹ ہینڈ نہیں ہے. ہاں ہاں تو اب اس ہاتھ میں ہوتا ہے یہ لکیریں کیسے آتی ہیں, جب میں نے پہلے بتایا تھا یہ اللہ نے وہ فضول نہیں کیا, یہ ہمارے بار کوڈز ہیں, یہ پتہ چلتا ہے یہ اور ڈفرینٹ آرگن کے ساتھ کنیکٹڈ چینج ہیں. بھی ہوتی رہتی ہیں. ہاں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے. جی اگر ہم آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ہم سٹریس میں ہوں گے تو بہت ساری لکیریں چھوٹی چھوٹی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, لیکن جو ہی سٹریس سے باہر نکلتے ہیں تو لکیریں ایسے ایسے فینٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ آپ کے کون سے ہاتھ میں بہت زیادہ لکیریں ہیں اور کلیئر نہیں ہیں آپ کے جو لائنز ہیں بڑی والی. اچھا تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ بہت آسان سا کام ہے کہ دوسرے ہاتھ میں آپ کے لائنز کلیئر ہیں, تب آپ نے جو کام کرنا ہے زیادہ تر جو نان ڈومیننٹ ہینڈ ہے اسے کرنا ہے. اوکے کوئی چیز اٹھانی ہے, اب لکھ تو سکیں گے نہیں آپ اس سے, لیکن باقی کام زیادہ تر اس سے کریں. کیوں؟ اس سے یہ کہ پھر آپ کے لائف میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ فیل کریں گے کہ وہ جو آپ کے کام تھوڑے سے بگڑے ہوئے تھے وہ بگڑے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیلنس تھوڑا سا ہونا یہ بیلنس ہو جائے گا, اور چونکہ اس کی لکیریں کلیئر ہیں تو آپ کے کام جو ہیں اس کو پازیٹیو اس میں. اگر دونوں کی سیم ہیں, اگر سیم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. اچھا ہاں کوئی نہ کوئی ہاتھ آپ کچھ کا, آپ اینک لگا کے ذرا دیکھیں, نہیں صحیح سے دیکھیں کون سا صحیح, دیکھیں آپ کا ٹائم جلدی سے گلاسز. اچھا نہیں میرا یہ تو بتا دینا کہ دونوں کی سیم ہے یا کچھ فرق ہے یا کیا ہے. دیکھیں اب آپ کا جو ہے نہیں, آپ کا جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے وہ زیادہ کلیئر ہے بجائے آپ کے جو نان ڈومیننٹ ہے. تو آپ اسی سے کرتے رہیں, پھر اس کے طریقے بتاؤں گا کہ آپ نے وہ جو نروس سسٹم ہے اس کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب ایک اور ٹپ ہے جی, وہ ہے کہ نبض کو کیسے چیک کرنا ہے. بیمار ہیں کوئی وہ نہیں ہے تو آپ ایسے کریں گے کہ مرد کا جب بھی نبض چیک کرتے ہیں تو مرد کا سیدھا ہاتھ چیک کرتے ہیں, عورت کا الٹا ہاتھ چیک کرتے ہیں جی, اور نبض پہ 3 انگلیاں جو ہیں وہ رکھ کے ان کی حرکت کو چیک کرتے ہیں. اگر پہلی جو انڈیکس فنگر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ اس پہ حرکت زیادہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا مریض کا جو منہ کا ذائقہ ہوگا وہ پھیکا ہوگا, اس ایسے مریض کو بھوک نہیں لگے گی اور زیادہ قبض رہتا ہوگا اور اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے, یہ نشانی ہوتی ہے. دوسرا, اور یہ مریض ہے یہ بلغمی مریض کہتے ہیں, اور اس میں بلغم کی اس مریض میں کمی یا بیشی ہوگی. ایسے مریض جو ہیں وہ چاول نہ کھائیں اور شربت انار جو ہے یہ صبح و شام زیادہ استعمال کریں. اب آتے ہیں اگر وہ دوسری انگل جو جس کو ہم مڈل فنگر کہتے ہیں, اگر اس پہ حرکت زیادہ محسوس ہو تو ایسے مریض جو ہیں ان میں بائل کی یا صفرا کی کمی بیشی ہوتی ہے, ان کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوگا, اور ایسے لوگوں کا زیادہ تر ملیریا بخار ہوتا ہے اگر آپ بخار چیک کریں گے, یا پھر سردی سے بخار ہوگا ان کو. اب آتے ہیں جو رنگ فنگر ہے, رنگ فنگر میں یہ ہے کہ اس پہ حرکت زیادہ محسوس ہو آپ کو تو اس میں ایسے بندے کے جسم میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کے منہ کا ذائقہ میٹھا ہوگا اور اس کو نیند کم آئے گی. لیکن جیسے یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں بس ایک چھوٹی سی حکمت کے حوالے سے ہے. جی ہاں, اور چھوٹی سی چیز ہے, اگر تینوں پہ آپ کو حرکت جو ہے مطلب سیم لگے تو ایسا مریض جو ہے اس میں خون کی کمی بیشی ہوگی. ٹھیک ہے, تو دموی اس کو کہتے ہیں مریض ہوگا. اب اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کے پیریڈز ہیں ان کی ریگولیرٹی ہوتی ہے, اور اس طرح کے خون سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور ٹپ ہے کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے کہ ایک لہسن لے کے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور پھر سونا ہے. پیل آف کر کے, پیل آف کر جی, جوا جس کو کہتے ہیں, ایک لہسن کا جوا لے کے اس کے چھیل کے تو اس کو رکھ لیں, وہ کلو آپ نے رکھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو جلدی نیند آئے گی. اس کی اسمیل سے, فریگرنس سے, اس کی اسمیل سے کہہ لیں جیسے بھی ہے, آپ کو نیند جلدی آئے گی. اور طریقے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا, وہ سلوا مائنڈ کنٹرول میں طریقے ہیں. اچھا, اس کو پلاسٹک کے اس میں رکھ لیں یا بس پھر تو اسمیل نہیں آئے گی نا, پلاسٹک میں رکھیں تو اسمیل نہیں آئے گی. آپ کا تکیہ تو تھوڑا سا وہ ہوگا, لیکن تکیے کے غلاف کے اس میں رکھیں گے. جی, تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ آپ نے نفس کا بتا رہے تھے, میں نے کہا یہ حکمت کے حوالے سے باتیں ہیں, لیکن اب وقت جو ہے بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو اگر کوئی لاسٹ آپ میں نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے. یہ حکمت والی بات تو ہو گئی, لیکن آج تو میں وہ کر کے آیا تھا کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سٹارز اور ساری سٹونز کا بتانا ہے, وہ انشاءاللہ اب ہم پھر رہ جائے گا ساری چیزیں نیکسٹ پروگرام میں ہی کریں, کیونکہ اگر ہم کر بھی لیں ریکارڈنگ تو وہ کٹ جائے گا, کیونکہ اور پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے وہ 45 منٹس ہی ہوتا ہے, پھر اس میں بیچ میں ایڈز بھی چلتے ہیں نا. اچھا, پھر آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ جو سٹونز ہیں اس کا کیا اثر, اور پھر میں ایون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا میں جا کے, غار ہرا کا بتا دوں, غار ہرا کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا. جی, تو وہاں جا کے میڈیٹیٹ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں ان کا پاؤں ہے,
وہ کیسے ان کا وہ پاؤں کا نشان بنا، اور پھر بتاؤں گا کہ میلاروپا کون تھا. یہ تبت میں میلاروپا کیوز ہیں، اور جو اس کا شاگرد تھا مارپا، اور اس کا جو استاد تھا اس کا جو استاد تھا وہ مارپا تھا، اور مارپا کو استاد تھا نیروپا تھا. بس تو اس کو ہم انشاءاللہ ہم یہ سب ڈسکس کریں گے. میں اپنا نمبر اگر آپ کہیں تو جی بالکل بتائیے. جی میرا نمبر ہے جی 647-267-2767. ای میل ایڈریس ہے sialejaaz@gmail.com. کا کوئی بھی ایشو ہے جیسے میں نے بتایا تو مجھ سے میں فری کرتا ہوں جی. آپ اپنا نام بتائیں کہ مدر کا فرسٹ نیم، اپنا فرسٹ نیم، اور جو ایشو ہے وہ میں فری چیک کر کے بتاتا ہوں. پھر میں آپ کے چکراس کو بھی چیک کرتا ہوں، پھر ان کو صحیح بھی کر کے دیتا ہوں. تو اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے جو ویورز ہیں ان سے بات کروں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے بہت ہی دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں. جی تو نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام ہم ختم کریں، لیکن مجبوری ہے، ہمارے ٹائمنگز کا ایشو ہے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.